अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरत हाल ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म नून लीग जे क़ाइद मियां नवाज़ शरीफ़ जी वापसी। उन जी वापसी खां पोइ जेको मीनार पाकिस्तान ते जलसो कयो वियो, उहो जलसो ॼण त शुरूआति हुई नून लीग जी चूंड मुहिम जो हिकिड़ो मोमेंटम असांखे नज़र आयो। उन खां पोइ अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ अदालतनि आॾो सरेंडर कयो। क़ानूनी हवालनि सां, अदालती हवालनि सां, उन ते जेके रेफरेंसिस हुआ उन हवाले सां नवाज़ शरीफ़ खे जेका रिआयत मिली आहे उन ते न रुगो PTI तनक़ीद करे पई, पर दॿियल लफ़्ज़नि में पीपल्स पार्टी पिणु इन ते तहफ़ुज़ात ज़ाहिर करे रही आहे। ऐं नवाज़ शरीफ़ जी वापसी खां पोइ पीपल्स पार्टी जो इहो मुतालबो ज़ोर पकड़े वियो आहे त हाणे चूंडूं थियणु घुरिजनि, पर लॻे ईअं थो त नवाज़ शरीफ़ अदालती मामला क्लियर थियण ऐं पंजाब में नून लीग जी पोज़ीशन मज़बूत थियण ताईं चूंडुनि जे हवाले सां या चूंड तारीख़ जे हवाले सां का अहिड़ी अॻु भराई करण जे मूड में न आहे। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर साहब या तर्ज निगार शाहीन कुरैशी साहब ज्वाइन किया। शाहीन साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शाहीन साहब, क्या देखते हैं इस वक्त जो मुल्क का सियासी सिनारियो है नवाज शरीफ की वापसी के बाद, उनकी अदालती जो मामलात हैं उनमें उनको जो फेवर दी जा रही है, उसके बाद खासी तनकीद की जद में है नून लीग। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बेनिफिशरी बने। हालांकि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो है पीपल्स पार्टी के कारकुनों पे तशद्दुद में शामिल थे। जब नवाज शरीफ की पंजाब में हुकूमत थी, उन्होंने टारगेट किया था और ज़ियाउल हक के बड़े लाडले थे। और उसके बाद जो है आज जमहूरियत के चैम्पियन होने की बातें करते हैं, लेकिन हुआ ये था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी उनकी बेवफाई या बिट्रेल शामिल है कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के बाद जो बीबी शहीद का इनिशिएटिव था, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था कि भाई हुकूमत मिल के करेंगे। तो उसके बाद जब बीबी शहीद हो गई थी तो इनके 5 सीनियर गुजरा लिए गए थे, जिसके अंदर सारे थे। यही इसहाक डार साहब इनके चैम्पियन हैं फाइनेंस के, ख्वाजा आसिफ थे, साद रफीक थे, आसन इकबाल थे, ये सारे थे। तो ये फिर जब जनरल कियानी से इनकी मुलाकात करवाई चौधरी निसार ने, तो ये फिर बाहर आ गए थे। तो ये हमेशा डील करते हैं। जब इन्होंने मुशर्रफ के दौर में बाहर गए, वो भी 100 संदूकों के साथ पूरी फैमिली कुक शुक लेके गए और सरूर पैलेस के अंदर रहे। वहाँ जाके भी हुसैन नवाज ने स्टील मिल लगाई, एक शादी की सऊदी खातून से। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नज़र हैं। और ये जो हमारे लीडरान हैं थे, बाल उगवा के आ गए थे ट्रांसप्लांट करा के, नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी। तो जमहूरियत के लिए कोई उनकी जद्दोजहद नहीं है। ये बीबी की सियासत थी कि चूँकि उनको मालूम है कि जब तक जमहूरी क़ुव्वतें पाकिस्तान के सियासी कल्चर को आगे लेकर मिलजुल के नहीं चलेंगी तो मजबूत तरीन इस्टेब्लिशमेंट को हैंडल करना बड़ा नामुमकिन है। तो वो उन्होंने काविशें की, रिकन्सिलिएशन पे उन्होंने किताब भी लिखी, रिकन्सिलिएशन की उनकी फिलॉसफी भी थी, जिसके लिए वो कुर्बानी भी देते रहे कि हमारे जियाले भी नाराज़ हो जाते थे कि भाई आप भट्टू से कैसे मिल रहे हैं। और पंजाब के अंदर नुकसान भी हुआ पीपल्स पार्टी का कि सबको इंगेज करना है। तो जियाले कहते थे कि जो हमें मारने वाले हैं आप उनको साथ जो है हमदर्दी रखते हैं। लेकिन आज भी जो अगर मंजर देखें तो पिछली बार भी नवाज शरीफ जो हैं डील करके बाहर गए थे, जब भी वो सजा याफ्ता थे। इस बार भी नवाज शरीफ सजा याफ्ता बाहर गए। अब आप मुझे बताइए कि 4-5 हफ्तों के लिए जब आप जाते हैं कि जी आपको इलाज के लिए बाहर जाना है, उसको आप खुद साख्ता तौर पे जलावतनी करार दे दें, तो ये तो बल्कि आपने कानून की खिलाफ वर्जी की कि जब आपने इलाज ही नहीं कराया, किसी अस्पताल में दाखिल ही नहीं हुए। तो ये एक सबूत है कि ये डील के तहत गए थे कि जेल से हम आपको निकाल लेते हैं और हम जो है का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह इक्तिसादी बदहाली हो रही है, जिस तरह खारजा अमूर के अंदर जो है नाराजगियां हो रही, जुमले पास ऑन हुए जो उन्होंने सऊदी सरबराहान के बारे में कहे, और जिस तरह का उनका तर्ज सियासत था, वो बोझ मिलजुल कर पाकिस्तान की आर्मी ने ना उठाने का फैसला किया, क्योंकि वो जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पे आ रही थी। तो फिर जाहिर है भाजपा भी उसमें बेबस हो गए। तो फिर ये फैसला हुआ, फिर हमें कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। मेरी दानिश में, मेरे तज्जिए में इस्टेब्लिशमेंट
نیوٹرل ہونا چاہتی تھی، لیکن جو دھڑا چونکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سرونگ لوگوں کو بھی سزائیں دی گئیں اور وہ بھی استعمال ہو رہے تھے، اور جس طرح شیخ رشید وغیرہ اور دیگر لوگ جو پریس کانفرنس زدہ لوگ ہیں انہوں نے آ کے جو بتایا، انہوں نے یہی بتایا. شیخ رشید نے بالخصوص واضح طور پہ کہا کہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ فوج کے اندر بھی ہمیں سپورٹ ہے اور وہ حملے کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ پھر جو ہے جنرل عاصم، یہ بھی ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے بتایا کہ جنرل عاصم ٹارگٹ تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی کوشش کرنے والے بھی وہ لوگ ہو جاتے ہیں بدقسمتی سے جنہیں اسٹیبلشمنٹ لاڈلا بنا کے لائی ہوتی ہے. اسی طرح نواز شریف بھی لاڈ لیتے جو لندن میں بیٹھ کے گجرانوالہ کے جلسے میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی بات تو کرتے تھے، لیکن گزشتہ روز جب وہ عدالتوں میں موجود تھے تو کل کی بات ہے تو وہاں پر صحافی سوال کر رہے تھے کہ کیا آپ نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو معاف کر دیا ہے، تو وہ خاموشی سے گزر گئے، ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. چونکہ جب سے یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کو ہم معاف نہیں کریں گے، تو فوری طور پر شہباز شریف لندن سے آئے تھے اور فوری طور پہ انہیں واپس بھاگنا پڑا، اور اس کے بعد سے وہ اپنے اس موقف سے، جس سے پہلے ووٹ کی عزت کے موقف سے بھی پیچھے ہٹ چکے تھے. پھر یہ تھا کہ جنہوں نے آئین کی جو ہے پامالی کی ہے ان کو خلاف ہم ایکشن لیں گے. ہمیں بڑا ناجائز ہٹایا گیا اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے اور ججوں نے مل کے ہٹایا تھا. شاہین صاحب اس بات میں تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ کچھ مانا اور کچھ منوایا کی ڈیل کے تحت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی ہے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی سربراہ کا جو معاملہ ہے، یا جس طرح کے 9 مئی کے بعد کی جو تمام تر صورتحال ہے، جس طرح سیاسی سیناریو چینج ہوا نواز شریف کی واپسی کے بعد، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان پر بھی ذرا 9 مئی کے معاملات کے حوالے سے ہمیں ذرا سختی ہوتی نظر آتی ہے. الیکشن کی صورتحال کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ نون لیگ کی جانب سے اتنی شدت سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی کہ جنوری میں اناؤنس تو کیا گیا ہے لیکن ڈیٹ نہیں آئی ابھی تک. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک نون لیگ چاہتی ہے کہ یہ جو عدالتی معاملات ہیں اور 9 مئی کے جو مجرم ہیں ان کا معاملہ طے ہو جائے، اس کے بعد آرام سے انتخابات ہوں. دیکھیے سبین صاحبہ، اصل بات تو یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوا اور تحریک عدم اعتماد ہوئی جو آئینی طریقہ کار کے مطابق ہوئی، اس کے بعد انہوں نے اسمبلی توڑنے کا غیر آئینی اقدام اٹھا دیا. اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جب انہوں نے سیاست میں یہ فوج کو کرٹیسائز کیا، میر جعفر، میر قاسم، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اندر کوئی ایسی کنفیوژن تھی کہ اس کو وہیں روکا نہیں گیا. وہ مسلسل جو ہیں 50 کے قریب جلسے کیے، بہت بڑے بڑے جلسے کیے، اور وہ کبھی میر جعفر، میر قاسم، جانور، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. اور پاکستان کی تاریخ آج ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پبلک مارشاء اللہ لگنے کی وجہ سے پبلک کا مجموعی جو موڈ ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتا ہے اسے پذیرائی ملتی ہے. حالانکہ اچھی خاصی مہنگائی تھی اور نہ وہ 1 کروڑ جو ہیں نوکریاں ملی تھیں، نہ 50 لاکھ مکان ملے تھے، اور سارا کچھ جو ہے مہنگائی کا عروج ہو گیا تھا. گرچہ ان سے کم تھا جو شہباز شریف کے دور میں تھا، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت بھی لوگوں کی جو ہے پہنچ سے بہت آگے چلا گیا تھا. ہوا یہ کہ جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو تاخیر کی تو اس میں جو ہے بڑھ گئی، اور جتنا مرضی یہ کہتے رہے کہ اس نے ریاست پہ حملہ کیا، ریاستی اداروں پہ، جی ایچ یو پہ، لیکن اس میں فرق نہیں آ رہا. اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ جب وہ 25 الیکشن ہوئے تھے، وہ نون لیگ برمل آباد ہے، یہ بالکل اوپن ریکارڈ کے اوپر ہے کہ وہ ہار گئی تھی، پوری طرح ہار گئی تھی. تو نون لیگ تو پنجاب کے اندر اپنی وہ حیثیت نہیں رکھتی جو پیپلز پارٹی آج بھی جی ڈی اے بنا لیں یا مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ بھی بیچ میں شامل ہو جائیں تو پیپلز پارٹی اس کیفیت میں ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ اچھا الیکشن لڑے تو وہ سندھ سے 50 سیٹیں لے کے پھر میدان میں آگے شروع کریں گے. پیپلز پارٹی کے برعکس جو ہے نون لیگ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ پنجاب کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، جنوبی پنجاب کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، سینٹرل پنجاب کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے. یہ جو پچھلے نتائج ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور ان کا جو بھاگنا
اور نون لیگ کا الیکشن کی تاریخ نہ دینا، اور جو بلاول نے کہا تھا کہ جناب ایک آدمی کے آنے سے جو ہے آپ نے الیکشن کو روکا ہوا ہے، یہی خورشید شاہ نے کہا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے بعد بھی یہ واحد سیاسی جماعت ہے جو الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ نہیں کر رہی، جس کا ظاہر ہے کہ یہی مقصد لیا جا سکتا ہے کہ وہ الیکشن کے بارے میں کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں یا دیگر کنٹری وائڈ کوئی ایسی پوزیشن لے سکیں گے. اور عمران خان کا وہ چاہتے ہیں کہ جب نااہلی ہو جائے اور کچھ سزائیں ہو جائیں تو پھر جو ہے لوگ مایوس ہو جائیں کہ یار عمران کا تو راستہ بند ہو گیا. اس کے اوپر انحصار بظاہر اوپنلی نظر آ رہا ہے نون لیگ کا، اور اسی وجہ سے الیکشن کی تاریخ نہیں دی جا رہی ہے. اور یہی ان کا مطمع نظر ہے کہ جب یہ جو ہے علیم خان کی یا جہانگیر ترین کی جو پی ٹی آئی ورژن ہے، یا ادھر پرویز خٹک کی جو پی ٹی آئی کا ورژن بنایا گیا پیٹریاٹ کے نام سے یا استحکام پارٹی کے نام سے، تو وہاں بعد ازاں انہیں شامل کر لیا جائے کہ بھئی اگر ان کے پاس کچھ سیٹیں آئیں تو انہیں لے لیا جائے. ایم کیو ایم کا اشارہ مل جائے اگر 2-4 سیٹیں ان کے پاس ہوں کراچی میں. تو یہ آج بھی بدقسمتی ایک سیاسی جمہوری اور اظہار آزادی کے طالب علم کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج تک نون لیگ نے سیاست کی ہے اس سے پاکستان کی جمہوری سیاست کو نقصان ہوا ہے. ٹھیک، شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے یا جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ، پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو معاملات ہوئے ہیں 9 مئی کے بعد اس کی سب جو جماعتیں ہیں وہ بینیفیشری ہوں گی، لیکن اب آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے زیادہ پلڑا جو ہے وہ نون لیگ کا بھاری نظر آ رہا ہے؟ تو نہیں ہم کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ تاکہ پیپلز پارٹی دیگر صوبوں میں اپنی مزید پوزیشن اصولی سیاست کی بنیاد پر مضبوط کرے، تو ان کو اس فکر سے دوچار کر دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے بہت بڑا الائنس بنانے کی تیاریاں ہیں، تاکہ یہ ہے کہ بھائی آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی فکر کیجئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ماضی کے اندر بھی جو ہے یہ چیزیں سنبھالی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ عارضی طور پہ یہ سب لوگ کھڑے کیے جا رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی تھوڑی بہت دشواری ضرور، مدرسوں کے بچوں کا اور فضل الرحمان کے ووٹ کا فرق ضرور آئے گا، لیکن پیپلز پارٹی سندھ کے اندر تو کامیاب ہوگی. لیکن یہاں باقی پنجاب میں، کے پی میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ کی کوئی شیئر ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے وہ ابھی کنفیوژن کا شکار ہے کہ جب تک صدر کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، جب تک اس کے جو حامی ہیں اور جو اس نے گین کیا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ. دیکھیے ہماری پاکستان ہمیں عزیز ہے، پاکستان کی فوج ہمیں بڑی پیاری ہے، لیکن ہمیں پاکستان سب سے زیادہ پیارا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ جو بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتا ہے اسے رسپانس ملتا ہے. نون لیگ بالکل زیرو تھی، لیکن نون لیگ نے جب ووٹ کو عزت دو اور تمام ادارے اپنے اپنے جو ہیں آئینی دائرہ کار میں رہیں گے تو انہیں رسپانس ملا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے اس سے سودے بازی کی، اس کا نقصان جو ہے نا جمہوری پروسیس کو ہو رہا ہے. اور باقی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی مضبوط ٹیم ہے، ہمارے پاس اکنامک مینجمنٹ ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں. دیکھیے نواز شریف صاحب کے سگے بھائی جو ہیں 16 ماہ وزیر اعظم رہے، اور انہوں نے مفتہ اسماعیل کو ان سیریمونیسلی ہٹا کے لندن میں بلا کے وہیں فارغ کر دیا، اور اپنے جو چیمپئن ہیں اقتصادیات کے وزرڈ جو کہلاتے ہیں بڑے بنیا خان، ان کو لائے ڈار صاحب کو. لیکن ڈار صاحب نے کیا کیا؟ ڈار صاحب کے بعد تو اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ بارڈر، چونکہ اس کا ایریا ہے، سیکیورٹی اداروں کا معاملہ ہے، جو ہی بارڈر ٹائٹ کیے، جو ہی ڈالر کو جانے سے روکا، جو چینی آپ دیکھیے 150 سے پلس ہو گئی تھی، پھر 200 تک جا رہی تھی. تو جب چینی کو روکا گیا، سیمنٹ کے ٹرالوں میں چینی جا رہی تھی، کھاد جا رہی تھی، تو وہ ایک استحکام ہوا. وہاں پہ کوئی جمہوری قوت اور سول حکومت تو نہیں نا بارڈروں پہ کھڑی ہوئی، تو وہاں سے ڈالر کا بھی 50-52 روپے کا فرق نظر آ گیا. لیکن جو ہے اسحاق ڈار نے تو کوئی جادو کی چھڑی نہ پہلے دکھائی تھی، نہ اب وہ آ کے کوئی اسحاق ڈار صاحب جادو کی چھڑی چلا دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاست کا نقصان ہے کہ اتنے زیادہ سیاسی پروسیس ہونے کے بعد بھی نواز شریف صاحب علاج کے بہانے
اپنے سزا یافتہ ہونے کے باوجود چلے جائیں اور پاکستان کا عدالتی نظام بھی انہیں اس طرح سلوک کرے اور ایئرپورٹ پہ ان کا جس طرح سے فنگر پرنٹ دیے جائیں. یہ ایک پاکستان کے اس سے ڈسکریڈٹ ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. شاہین صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین سینئر صحافی طرز نگار شاہین قریشی سے گڈو جو چون ہو لاڈلو پاکستان کی تاریخ جو ایکڑو حصو بنجی چکو ہے. اڳوڻي وزیر اعظم نواز شریف جی واپسی ان کے عدالتی حوالن سے جو ریلیف ملو ہے یا اञا ان جی جيڪا قانوني معاملا آهن اهي حل نہ ٿيڻ تائين چونڊن جو تاريخ سامون نہ اچن یا نون لیگ وديڪ انن سڀني معاملن جي بينيفيشري ٿيڻ هڪڙو وڏو کوئسچن مارڪ ضرور آهي. پروگرام جي سلسلے کي جاري رکنداسين. وقت ٿيو آهي مختصر وقفي جو. وٺون ٿا وقفو. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کی اگتے ودائینداسیں. ان سموری سیاسی صورتحال تے ڳالهائڻ جي لاءِ اسان کي پیپلز پارٽي سان تعلق رکندڙ انتهائي سینئر سیاسی اڳواڻ شاہدہ رحمانی جوائن کیا ہے. شاہدہ صاحبہ ویلکم کہتی ہوں, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. شاہدہ صاحبہ اس وقت پیپلز پارٹی کو یہ شکایت ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ لاڈلا بنا ہوا ہے. نواز شریف کو جس طرح سے فیسلٹیز دی جا رہی ہیں عدالتی حوالے سے, جو قانونی ان کے معاملات ہیں, اس پر پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں اور پیپلز پارٹی کی جانب سے تنقید بھی کی جا رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ سبین. دیکھیں یہ صرف پیپلز پارٹی نہیں, پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ 2018 میں جو کچھ ہوا اسی طریقے سے ایک عدالت سے سزا یافتہ مجرم کو جس طریقے سے ملک میں پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا, لندن ایئرپورٹ سے لے کر ہیتھرو ایئرپورٹ پر اور پھر دبئی اینڈ پھر کر اسلام آباد ایئرپورٹ اور اس کے بعد لاہور میں, اور پھر جس طریقے سے ہیلی کاپٹر پہ اس کو اتارا گیا. اور نہ صرف یہ بلکہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک عام پاکستانی کو, ایک عام انسان کو عدالتوں سے اس طرح سے بایو میٹرک کے لیے اس کو وی آئی پی لاؤنج میں لے جایا جائے اور وہاں سے اس کا بایو میٹرک کیا جائے, اور اس کے بعد عدالتیں جو ہے ملک میں آنے سے پہلے ہی اس کی ضمانتیں جو ہیں وہ دے دیں. حالانکہ اس ملک میں صدر آصف علی زرداری صاحب جو کہ صدر پاکستان تھے, اور ان کے ساتھ ہی عدالتوں نے کہا جب وہ بیمار تھے کہ اسٹریچر پر ڈال کر لے کر آئیں, اور جب وہ آئیں گے تو جب ان کی درخواست سنی جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو بالکل عام, نہ صرف عام شہری بلکہ عام لوگوں سے ہٹ کے تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر تمام قانون کو, اور اس کو ایسا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اور پھر عدالتوں سے نہ صرف ضمانت ہے بلکہ ایک نگراں حکومت جو کہ ایک گورنمنٹ ہوتی ہے جس کا کام ملک میں ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا ہوتا ہے, وہ جو ہے کیسے کیبنٹ سے یہ اپروول دے سکتی ہے کہ جی اس کو جو ہے وہ بری کر دیا جائے اور کسی قسم کے اس میں گرفتار نہ کیا جائے مقدمات میں. تو یہ تو بڑا ملک کے اندر جو ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہموار کر کے دی گئی ہے, یہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو آئین پاکستان کہتا ہے. میں نہیں کہتی کہ ہر شخص کو مساوات ہونا چاہیے, ہر پولیٹیکل پارٹی کو یکساں مواقع ملنے چاہیے الیکشن کیمپین کے. ایسا نہیں ہرگز ہونا چاہیے کہ ایک شخص کے لیے صرف اتنا ہے کہ اس کو وزیر اعظم کا اوت اٹھوانا رہ گیا, باقی تو اس کو پرائم منسٹر الیکشن سے پہلے الیکشن کی ڈیٹ دی بھی نہیں گئی ہے, الیکشن کی تاریخ کا اناؤنس نہیں کیا گیا اور اسے پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو یہ پوری ملک کے لیے, پوری قوم کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. سیاسی حوالے سے اس کے کیا نقصانات ہیں؟ ظاہر ہے اگر اس طرح کی یہ صورتحال جو ابھی آپ نے بتایا, جس طرح ان کو پروٹوکول دیا گیا, جس طرح سے ان کو فیور دی جا رہی ہے تمام تر معاملات میں, تو ایک جو 2018 کی ریپیٹیشن ہے, آپ نے یہ سمجھنی کہ ایک اور لاڈلا جو ہے اس کو تیار کیا جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا سدین, یہ بالکل 2018 کی جو ریپیٹیشن ہو رہی ہے, صرف چہرہ بدلا گیا ہے, پھر اس کو لاڈلا بنا کے صرف نہ صرف لایا جا رہا ہے, لانچ کیا جا رہا ہے. اس ملک میں جبکہ یہ ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے, اس میں جمہوریت ہے اور جمہوریت آئین پاکستان کا تقاضا ہے کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو الیکشن کیمپین کے یکساں مواقع ملنے چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک صوبے میں ڈیولپمنٹ کام نہ صرف ہو رہے ہیں بلکہ نئے نئے کام ہو رہے ہیں اور دوسرے صوبوں میں روک دیا جائے. اسی طریقے سے ایک صوبے کے وزیر اعظم کے جو کہ سابق وزیر اعظم ہے, جس کو عدالتوں نے مجرم ثابت کیا ہے, ہم نے نہیں کیا, پھر ان کی عدالتوں کا کیا معیار رہ گیا, کیا اسٹینڈرڈ رہ گیا
کیا کوئی شخص آئین اور قانون سے بالاتر ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس طرح ہو سکتا ہے تو یہ تمام پولیٹیکل جماعتیں اور اس ملک میں نہ صرف انسرجنسی رہے گی، اس ملک کے اندر اسی طریقے سے اضطرابی کیفیت رہے گی، اور جب تک تمام پارٹیز کو یکساں مواقع نہیں ملتے تو اسی طرح کی کنڈیشن رہے گی، جس کا ابھی ہم نے ایک بدترین نتائج بھگت رہے تھے کہ سیکنڈ پھر وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ صرف ہر شخص سے پوچھ لیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ میں نہیں شاہدہ صاحبہ معاف کیجیے گا، آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، عدالتوں نے جس طرح کے فیصلے دیے تھے ان کے خلاف، اس پہ بھی تو کافی سوالات اٹھائے گئے کہ ان کے ساتھ جو ہے زیادتی کی گئی یا جس طرح کی عدالتی صورتحال تھی، معاملات تھے۔ اور دوسرا یہ کہ زیادہ کمپٹیشن تو جو ہے وہ پنجاب میں ہے انتخابات کے حوالے سے یا ووٹنگ کے حوالے سے۔ پیپلز پارٹی کے لیے اگر سندھ میں بات کی جائے تو پنجاب اور سندھ کی سیاسی صورتحال میں بڑا ڈیفرنس ہے پیپلز پارٹی کے لیے۔ ہیلو، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ جی شاہدہ صاحبہ، میں نے یہ عرض کیا کہ پنجاب اور سندھ کی سیاسی صورتحال بھی بڑی ڈیفرنس ہے، اس طرح پارٹی پوزیشنز بھی ڈیفرنس ہے۔ نون لیگ کو پنجاب میں بڑے کمپٹیشن کو فیس کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، الیکشن اگر سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے، پھر تمام پولیٹیکل جماعت اپنے اپنے مینیفیسٹوز اور آئیڈیالوجی کے ساتھ اترتی ہیں، پھر وہاں کے عوام ان کو ووٹ کے ذریعے منتخب کرتے ہیں، اور یہی جمہوری طریقہ ہے۔ لیکن آپ اگر ایک شخص کو اس طرح لانچ کریں، چاہے پنجاب میں اگر سیٹیں زیادہ ہیں تو پنجاب کسی ایک شخص کا نہیں ہے، پنجاب سب کا ہے۔ پنجاب میں تمام پولیٹیکل جماعتوں کو یکساں مواقع ملنے چاہیے، یہ نہیں کہ ایک شخص کو جو ہے ہیلی کاپٹر اور جہازوں پہ اس کو سیر کرائی جائے، اس کو جو ہے قوم کا ہیرو بنا کر پیش کیا جائے۔ اگر عدالتوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کی تو پیپلز پارٹی تو ویٹ کر رہی ہے۔ عدالت میں اگر اتنی ہی جلدی انصاف ملنے لگا تو پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جو ایک ناکردہ گناہ میں پھانسی دی گئی اور جس کو بعد میں کورٹ کے جسٹس نے بھی ایڈمٹ کیا کہ ہم نے دباؤ پہ فیصلہ کیا تھا، اس کیس کو کیوں نہیں کھول کے پیپلز پارٹی کو انصاف دیتے، بھٹو فیملی کو انصاف دیتے؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو لیاقت باغ میں شہید کیا گیا ایک الیکشن کیمپین کے دوران، اور ان کے تمام شواہد کو دھو دیا گیا، اور اس وقت کی حکومت کے خلاف جب پیپلز پارٹی کے دور کے اندر ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ بھی کروایا انٹرنیشنل اداروں سے، اسکاٹ لینڈ یارڈ سے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ عدالتوں نے کیوں نہیں اس کیس کو کھول کے جسٹس دیا؟ تو اس طرح 90s کا جو الیکشن تھا، بی بی شہید نے کہا کہ ہمارے الیکشن چرائے گئے، پھر عدالتوں نے اسے ثابت کیا، پھر ان کو جسٹس کیوں نہیں ملا؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ وکٹمائزیشن کی گئی۔ ہمیں جو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تقاضا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو یکساں مواقع میسر کیے جائیں، تو وہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ سب کو ایک طریقے سے الیکشن کیمپین کی اجازت دی جائے، جو رائٹ مجھے ہے وہ سامنے والے کو بھی ہونا چاہیے، یہ آئین پاکستان کہتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کے نہیں ہوں گے تو الیکشن کے نتائج ابھی سے میں سمجھتی ہوں مشکوک تھے، غیر منصفانہ ہیں، اور ابھی سے وہ رزلٹ اگر اس طرح کا ہے تو پھر یہ جو ہے جمہوریت کے لیے بہت سخت اور ملک کے لیے بہت سخت نقصان کا باعث بنے۔ شہرہ صاحبہ، آخری سوال، انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے بھی جتنا دباؤ پیپلز پارٹی ابھی ڈال رہی ہے اس کے مقابلے میں نون لیگ کو اتنی جلدی نہیں ہے کہ ظاہر انتخابات جنوری میں ہونے ہیں، آگے سینٹ کا معاملہ آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود نون لیگ کو اتنی جلد بازی نہیں ہے۔ جلد بازی نہیں، نون لیگ تو چاہتی نہیں ہے کہ الیکشن ہو، وقت پر ہو، اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب وطن واپس لوٹے اور اپنے لوگوں سے مخاطب ہوئے مینار پاکستان میں، تو انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ آئین پاکستان جو کہ عملاً طور پر ابھی تک معطل ہے، آئین پاکستان کے تحت 90 ڈیز کے الیکشن جو ہیں ہو جانے چاہیے تھے اب تک، اور اگر نہیں ہوئے تو وہ تقاضا کرتے اداروں سے کہ جی الیکشن کرائیں۔ آپ پوچھتے کہ کون ہے جو الیکشن نہیں کرا رہا، الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ ہمیشہ آئین کی نہ صرف خالق ہے، اس نے آئین کی ملک میں آئین کی عملداری اور پارلیمان کی سپرمیسی کے لیے جو جدوجہد کی، جو قربانیاں دی، آج بھی اس پہ قائم ہے۔ 2013 کے الیکشن کے نتائج میں ہمیں بہت تحفظات تھے، لیکن ہم نے تمام تحفظات کو بالائے طاق رکھ کر ملک میں جمہوریت کی تسلسل کو جاری رکھا۔ 2018 کے نتائج پر ہمیں بہت تحفظات تھے، لیکن ہم نے جمہوری عمل کے تسلسل کو جاری رکھا، اور آج بھی پیپلز پارٹی ہی کی فرسٹ سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن 90 ڈیز کے اندر کرائے جائیں، اور آج پیپلز پارٹی نے پہلے
اپنے جو ہماری سی سی ہے اس کے اندر مطالبہ کیا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہماری سی سی ہو چکی ہے. اب جو ہے ہم آج آپ نے دیکھا کہ سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی حسین بخاری صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی اور جو کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہ کر کے الیکشن کمیشن مجرمانہ غفلت کا مرتکب ہو رہا ہے تو اب عوام سڑکوں پہ ہوں گے اور ہمارا احتجاج ہوگا کہ جب تک الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس نہیں کیا جاتا ہم گھروں میں نہیں بیٹھیں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین پیپلز پارٹی سے تعلق رکھندڑ شاہدہ رحمانی جو موقف ڈی رہی ان جو چوڻ ہو تو نون لیگ کے کا بھی तकड़ ना है जंहिं तरह जी हिन वक़्तु नून लीग खे सहूलियत ॾिनी पई वञे उन मां इहो ई साबित थी रहियो आहे त 2018 जीअं हिकिड़ो ॿियो लाॾलो वापसि आयो आहे जंहिंखे तयारु कयो पियो वञे ईंदड़ जेका जमहूरी हुकूमत ठहंदी चूंडुनि खां पोइ उन जो चवणु हो त इन ते ई उन्हनि खे तहफ़ुज़ात आहिनि त इन तरह जो जेको लेवलिंग प्लेइंग फील्ड वारो मामिलो आहे कंहिं हिकिड़ी धुर जे लाइ न हुजे पोइ सभिनी जमातनि खे इन तरह सहूलियत ॾिनी वञे. अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिणु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो. ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त. अल्लाह वाही.